बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यतन यकुल लहू किफ़्लुम मिन्हा वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मौजू शिर्क फ़ी शफ़ाअत पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने मसला शफ़ाअत के ऊपर जो इख्तिलाफ़ है और फ़र्क है उसको अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से बयान किया और उसके अंदर क़ायदा जलीला, लुग़ातुल कुरान, कश्फ़ुश शुबहात, तफ़हीमुल कुरान और मुख्तलिफ़ हवालाजात से मैंने ये अर्ज़ किया कि इसका फ़र्क क्या है। और जो शफ़ाअत के ख़िलाफ़ लोग हैं वो तकिया के तौर पर कहते हैं कि हम शफ़ाअत मानते हैं, और वो किस किस्म की शफ़ाअत मानते हैं और किस किस्म की शफ़ाअत के वो मुनकर हैं, और वो उस शफ़ाअत के मुनकर हैं जो जिस शफ़ाअत को हम अहले सुन्नत व जमात मानते हैं। उसके ऊपर मैंने तफसील से गुफ्तगू की। अब चूँकि वो मसला शफ़ाअत के ऊपर इख्तिलाफ़ है उनका हमारे साथ, तो जब वो मसला शफ़ाअत को वो बताते हैं तो ज़ाहिर है कि वो अपने एविडेंस भी उसके अंदर बयान करते हैं। उन एविडेंस का जो सिलसिला है वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ कि उन एविडेंस का जो वो बयान करते हैं इंशाअल्लाह वो भी मैं लाऊंगा, और फिर उनके जो शुबे हैं और उनका इज़ाला करूँगा अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से। सबसे पहले आज मैंने ये बयान करना है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जब शफ़ाअत करने की इजाज़त लोगों को दी तो उसके अंदर उसने इज़्ने मखसूस नहीं दिया। ये इरशाद फरमाया कि वो जिसकी चाहें जब चाहें वो शफ़ाअत कर सकते हैं, और अल्लाह ताला उनकी शफ़ाअत को कबूल फरमाता है जब कि शफ़ाअत की वो शराइत हों। और शफ़ाअत की शराइत का माना ये है कि जिसके लिए शफ़ाअत की जाए वो साहिब ईमान हो, जब उसकी बख्शिश की बात हो, और हिदायत के लिए तो किसी के लिए भी दुआ की जा सकती है, और वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हो, और शफ़ाअत करने वाला माज़ून हो कि अल्लाह ताला ने उनको शफ़ाअत की इजाज़त दी हो। और आखिरत में भी यही शफ़ाअत है कि जिसकी शफ़ाअत की जाए वो मुसलमान हो, ये शर्त है। और शफ़ाअत का माना वो जो मैंने पिछली बार पढ़ कर बताया था कि मलाइका खड़े होकर सिर्फ गवाही देंगे कि वो गवाही दे दें, ये शफ़ाअत का माना जो किया गया ये कुरान के ख़िलाफ़ है और हदीस के ख़िलाफ़ है। अब जिन साहब ने वो ये कहा था ना कि ये दौर मलूकियत की यादगार है और इसका मंज़िल यशफ़ा इंदहू का माना यह है कि वो अल्लाह की इजाज़त से खड़े होकर सिर्फ गवाही देंगे, उन्हीं की उस किताब से लुग़ातुल कुरान से अब मैं ये पढ़ रहा हूँ कि वो शफ़ाअत का माना ये बयान करते हैं। वो कहते हैं इमाम रागिब ने लिखा है। अब इमाम रागिब के हवाले से वो कह रहे हैं कि शफ़ाअत का क्या माना है। वो कहते हैं रागिब ने कहा है कि शफ़ उनके माने हैं किसी चीज़ को जैसी दूसरी चीज़ के साथ मिला देने और ज़म कर देने के हैं, और शफ़ाअत उनके माने दूसरे के साथ उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाना और उसकी खबरगिरी करते हुए उसके साथ मिल जाने का नाम शफ़ाअत है। तो ये ख़ुद उन्होंने उसका माना कर दिया कि शफ़ाअत का माना है किसी के मदद के लिए उसके साथ खड़ा होना, माज़ खड़ा होना नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ खड़ा होना होता तो फिर उनकी बात दुरुस्त थी। अब मैं कुरान करीम की आयात वो शफ़ाअत वाली इंशाअल्लाह वो पढ़ूंगा जिसके अंदर ये माना है कि शफ़ाअत का माना ही किसी दूसरे के साथ खड़े होना और खड़े होकर उसकी मदद करना और उसकी बात का सुने जाना, ये शफ़ाअत का माना है। अब जो उन्होंने वो आगे जाकर कर दिया कि ये दौरे मलूकियत की यादगार है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो शफ़ाअत का माना किसी की मदद के लिए खड़े होना है। अब जब एक आदमी दुआ करता है दूसरी आदमी के लिए तो वो उसकी मदद के लिए खड़ा होता है, और उसकी जब दुआ सुनी जाती है तो वो शफ़ाअत कबूल हो जाती है, और इसी का नाम शफ़ाअत है। अब चूँकि
جن کے میں نے حوالہ جات پچھلی بار پڑھے، جن کا مسئلہ شفاعت کے اندر اختلاف ہے کہ وہ اذن مخصوص سمجھتے ہیں اور اس کی ایسے ایسے وہ بیانات کرتے ہیں، اور جس کو ہم شفاعت کہتے ہیں اس کو وہ مشرک کہتے ہیں، اور اس کو وہ شرک مانتے ہیں۔ چونکہ وہ شرک مانتے ہیں اس لیے وہ شفاعت کو نہیں مانتے اس معنی میں کہ شفاعت عام ہوگی۔ اب وہ جو سب سے پہلے ان کی ایک دلیل جو میں لانا چاہتا ہوں، اور جو سائیکالوجیکلی ایک دلیل کو یوز کرتے ہیں، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے صرف میں ایک اشارہ کرتا ہوں اس لفظ کے اوپر کہ یہ شفاعت شرک ہے۔ وہ شفاعت کو شرک کہتے ہیں۔ شرک صرف وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہو، اور وہ حق کسی دوسرے کو دے دیا جائے تو وہ شرک ہوگا، اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں کسی کو حقدار مانا جائے اور حصے دار مانا جائے تو تب جا کر وہ شرک ہوتا ہے۔ تو شفاعت کا معنی ہم یہ کر رہے ہیں، امام راغب بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ شفاعت کا معنی ہے کسی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ ان کو اذن دے۔ تو یہ تو اللہ کا حق نہ ہوا کسی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا۔ جب یہ کھڑا ہونا ہوا کہ کسی کے آگے درخواست کرنا کہ آپ اس کے لیے یہ کام کر دیں، جب یہ سفارش ہے، یہ شفاعت ہے۔ سفارش اور شفاعت کا ایک باریک فرق بعض اہل علم بیان کرتے ہیں، لیکن دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کہا جائے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اس کا یہ کام کر دیں، کسی کے لیے کسی کے آگے درخواست کرنا یہ اللہ کا حق تو سرے سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس کے آگے کہے گی کہ اس کے لیے میں سفارش تمہارے سامنے کر رہا ہوں؟ نعوذ باللہ، یہ تو کوئی ذی ہوش آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو عقیدہ ایک شفاعت کا شرک ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ کا تو حق ہے ہی نہیں، یہ تو حق ہی اس کے بندوں کا ہے، یہ تو حق ہی مخلوق کا ہے، اور یہ اس حق اس نے اپنی کرم نوازی سے، اپنی عنایت سے خود بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ یہ اس کا کرم ہے کہ یہ مقام و مرتبہ اور یہ حق اس نے اپنے بندوں کو عطا فرما دیا، یہ اس کے اوپر واجب نہ تھا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس نے ان کی شان محبوبی دکھانی ہے۔ اب جب وہ شفاعت کے خلاف بچے اور بچیوں کو پڑھاتے ہیں اور اس کے اوپر رٹاتے ہیں اس معاملے کو، اور وہ بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ 40 دن کے اندر ہم قرآن کریم کا پورا ترجمہ پڑھا دیں گے، وہ پورا ترجمہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس ترجمے کے اندر جن آیات کو پڑھایا جاتا ہے وہ 40 دن کے کورس میں یا 3 یا 4 ماہ کے کورس میں، ان کے اندر جب شفاعت کے مسئلے کے اوپر بات کی جاتی ہے اور لوگوں کو، بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ شفاعت ایسے مولویوں نے، پیروں نے بنائی ہوئی ہے، اس کا تو کوئی ذکر نہیں۔ اس کے ساتھ وہ سائیکالوجیکلی ایک چیز یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو شفاعت تو سرے سے ہے ہی بری چیز، یہ لفظ شفاعت ہی غلط ہے، یعنی جب عام لوگوں سے وہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ بات نہیں کرتے، جب مخصوص حلقہ 40 ڈیز والا ہوتا ہے نا، 40 ڈے کا چلا جب ہوتا ہے پھر یہ بات کرتے ہیں۔ عام جگہ پر جب بات کریں، ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، جی ہاں شفاعت کریں گے، ہم بھی مانتے ہیں انشاءاللہ، ہم امید کرتے ہیں ہماری بھی کریں گے، کہ یعنی ہم نے تو بخشے ہوئے تو پہلے ہی ہونا ہے، تو حضور اللہ تعالیٰ حضور کو اس دن خاص کہے گا کہ اس کا ذرا درجہ اور بلند کرنا ہے تو آپ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، بخشا ہوا ہے تو یہ پہلے ہی ہے، نیک عمل تو اس نے بہت کیے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی شفاعت کو وہ مانتے ہیں، اور جب وہ عام اعلان کرتے ہیں تو ان کا یہی مقصد ہوتا ہے، جیسے میں نے کتابوں سے، فتاووں سے پڑھ کر آپ کو بتایا ہے۔ لیکن جب وہ بتاتے ہیں بچیوں کو تو کہتے ہیں شفاعت ہے ہی بری چیز۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے مسلمان ممالک کے اندر بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ غلط سفارشیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ غلط سفارش کی وجہ سے یہ پڑھا ہوا نہیں تھا، پر اس کی سفارش تھی، اس کو نوکری مل گئی، اور تمہارے پاس سفارش نہیں ہے، تم پڑھے بھی ہو اور تمہیں نوکری نہیں ملی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی غلط سفارش سے لوگوں کے کام بنتے ہیں، اور دنیا میں یہ افسران سفارش کر کے جو نااہل لوگ ہیں اور جو اس کے حقدار نہیں ہیں، سفارش کے ذریعے ان کو ان کا حق دلوا دیتے ہیں؟ اور ان مولویوں اور پیروں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح کی سفارشیں چلیں گی، کہ کیا ہوگا کہ جو حقدار ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا، اور جو ناحق جو بخشے جانے کے قابل نہیں ہے اس کو انبیاء، پیر، فقیر، مولوی یہ بونگی قسم کی سفارشیں کر کے
ان کو بخشوا لیں گے۔ یہ بونگی قسم کی سفارش پر میں پچھلی بار ساری عبارت پڑھ چکا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اس لیے یہ شفاعت تو نہ دنیا میں شفاعت ہے نہ آخرت میں شفاعت ہے۔ تو اس طرح سے وہ مائنڈ کو چینج کرتے ہیں۔ ان میں بچے بچیاں کئی وہ ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں ملازمت کے، مگر ان کو ملازمت نہ ملی، یا کسی اور بات کے حقدار ہے تو ان کو نہ ملی، تو جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو یہ بات اپیل کرتی ہے، ان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، ان کے دماغ کے اندر اتر جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ شفاعت ہے ہی ویسے، اس کی تو بات نہیں شفاعت نہیں، اللہ دیکھے گا کاموں کو، کسی کی نہیں سنے گا، نہ نبی کی نہ ولی کی، وہ تو کاموں کو دیکھے گا، وہ عمل کو دیکھے گا۔ یہ سفارش تو ہے ہی ایسی چیز ہے، نہ دنیا میں نہ برزخ میں نہ آخرت میں کوئی سفارش نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے جو میں آیہ کریمہ پڑھنے لگا ہوں، اس میں عام قسم کی جو سفارشیں ہیں ان کا ذکر سنیے، قرآن کریم میں ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ میں بتا دوں، دنیا میں جو افسران بڑے افسر سے شفاعت کرتے ہیں، یا کوئی امیر لوگ افسروں سے سفارش کرتے ہیں، وہ کسی کا حق مر جاتا ہے، کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، اور جو حق کا اہل نہیں ہوتا اس کو سفارش کی وجہ سے وہ چیز مل جاتی ہے۔ یہ دنیا میں تو ایسا چل جاتا ہے، لیکن جس شفاعت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں صرف حق ہی قبول ہوگا، وہ وہاں پر مرض الہی چلے گی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اور یہی بات علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے تحقیق الفتاویٰ کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو بیان فرمایا۔ اہل علم سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اب تو اس سے لوگوں کو لفظ سفارش سے چڑ سی ہو جاتی ہے، اور خوارج جو ہیں وہ بیان کرنے میں، بچوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی میں آیت 85 سورۃ النساء کی پڑھ رہا ہوں کہ سفارش کا وجود ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہوتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی سفارش کرنا جائز ہے، لیکن کسی کی حق تلفی نہ ہو، یہ سفارش کرنے والے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اور جو کوئی اچھی بات میں سفارش کرے اسے بھی اس میں سے ایک حصہ ملے گا۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو کوئی اچھی صحیح بات میں سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کو اس کا اجر عطا کروں گا اور اس کا حق ادا کروں گا، اور میرے نزدیک وہ اچھا آدمی ہے جو دنیا میں کسی کی سفارش کرے۔ یعنی سفارش کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اچھا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حسنہ فرما رہا ہے کہ حسنہ ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ اور جو کوئی بری بات میں سفارش کرے اس میں سے ایک بوجھ اس پر بھی ہے جس نے غلط سفارش کی۔ یعنی لفظ سفارش سے چڑ نہیں ہونی چاہیے کہ شفاعت غلط ہے، نہیں، اس میں حسنہ اور سیئہ، جیسے وہ بدعت میں ہے نا حسنہ اور سیئہ، بس یہ ہمارے دوست جتنے دنیا کے خوارج ہیں نا، یہ حسنہ اور سیئہ کو نہیں سمجھ سکے۔ اگر یہ حسنہ اور سیئہ کو سمجھ جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ حسنہ اور لفظ سیئہ استعمال فرمایا ہے کہ لوگوں سفارشیں دو قسم کی ہیں۔ دنیا والے جب سفارش کرتے ہیں تو وہ بری سفارش ہوتی ہے، وہ کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن جس صفات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سیئہ والی نہیں ہے، وہ حسنہ والی ہے، جس کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی کرنی جائز ہے، اور جس میں کسی کی حق تلفی دنیا میں نہ ہو۔ اللہ کے ہاں تو حق تلفی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سفارش ایگزسٹ ہوتی ہے اسلام کے اندر، مگر اس کا مقام و مرتبہ بتا دیا گیا، مگر یہ دنیا میں ہے، اور جب اللہ کے ہاں ہوتی ہے تو وہ حسنہ ہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ سفارش کا دوسرا نام دعا ہے، اور کسی کے لیے مغفرت چاہنا اور اللہ کے حضور کسی کے لیے عرض کرنا یہ شفاعت ہے، اور یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ بھی سفارش کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں،
اور اللہ وہ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لائے، اللہ کو مانتے بھی ہیں، اس کی حمد بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ اس کے ان کا اور کیا کام ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے بس اس کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم سب پر حاوی ہے، پھر جن لوگوں نے توبہ کی کفر و شرک سے، یا میرے اللہ اور تیرے رستے پر چلتے ہیں تو انہیں بخش دے اور انہیں دوزخ سے عذاب دوزخ سے بچا لے، اور اے ہمارے رب انہیں بہشتوں میں داخل فرما دے۔ اور آگے جا کر وہ کہتے ہیں سبحان اللہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یا اللہ ان کے ماں باپ کو بھی بخش دے، ان کی اولادوں کی بھی بخش دے۔ اب اگر ہر بندے کا اپنا عمل ہی کام آنا ہے اور اس نے اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں جانا ہے، تو جو عرش کے گرد فرشتے ہیں، جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، کم از کم ان کو تو اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے تھا نا، وہ اوپنلی سب کے لیے کیوں دعائیں کر رہے ہیں؟ تو ملائکہ اس جہان میں رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور مغفرت چاہ رہے ہیں اور سفارش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ سفارش کرنی اور شفاعت کرنی ایگزسٹ ہوتی ہے اور یہ جائز ہے۔ اب میں انبیاء علیہ السلام سے قرآن کریم سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی سفارش کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلے عام اجازت دی تھی اس دنیا میں، یہ نہیں تھا اس کی کریں اس کی کریں، وہ فلاں جو کونے میں کھڑا ہے نا اس کی سفارش کر دیں، یہ پہلی لائن والوں کی کر دیں دوسری لائن والوں کی نہیں، اذن مخصوص ایسے نہیں تھا، اور اذن مخصوص کے اوپر آگے چل کر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، یہ نہیں کہا بس مجھے ہی بخش دے، کیونکہ ہر ایک نے اپنا اپنا ہی کرنا ہے نا۔ اب جو ماں باپ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو بخش دے، تو یہ سفارش نہیں، یہ شفاعت نہیں، تو اور کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یا اللہ جو مومن ہے بس شرط کلمہ ہے، ایمان لانا شرط ہے، اور جو ایماندار مردوں اور عورتوں اور ظالموں کو اور عورتوں کو بخش دے، کن کو؟ جو میرے گھر میں داخل ہو جائیں، یعنی اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہونے سے وہ شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو۔ اپنے لیے دعا، ماں باپ کے لیے سفارش اور ان کے لیے سفارش۔ اگر نوح علیہ السلام کے گھر میں کوئی آ جائے تو وہ نوح علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق ہے، تو جو مدینہ منورہ میں گنبد خضرا میں چلا جائے، جو وہاں اس کی حاضری ہو جائے، وہ مصطفیٰ کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وہ منظارہ قبری وجبت لہ شفاعتی، جن کو البانی، ابن تیمیہ، محمد سب وہ موضوع منقرض حدیثیں کہتے ہیں، ان حدیثوں کا پروف ملتا ہے اس آیہ کریمہ سے کہ نبی کے گھر میں داخل ہونے والا نبی کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم اور آیت 35 اور 36، یہ مشہور آیت ہے، تو میں اس کا اختصار کچھ اس کا حصہ پڑھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ یا رب العالمین اس شہر کو امن والا کر دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ آگے فرماتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ان نعبد الاسنام کے ساتھ میں اس کو ملا رہا ہوں۔ آگے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا رب العالمین میرا رب جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی پس تحقیق تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ومن عصانی، جو گناہ گار ہیں ان کے لیے دعا کی۔ اب یہ نہیں کہا کہ چلو چھوٹا کسی کا معمولی سا گناہ ہوا تو یا اللہ اس کے لیے میں دعا کر دیتا ہوں، جو بڑے گناہ والے ہیں یا اللہ ان کے لیے نہیں کہا ومن عصانی، جیسا بھی کسی نے گناہ کیا ہے یا اللہ فإنک غفور الرحیم،
تو ان کو بخشنے والا ہے۔ تو اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شفاعت کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ کو یہ قبول اور پسند ہے، اور اس نے اپنے انبیاء صلحاء کو اجازت دی ہے کہ وہ اس کی یہاں سفارش کریں۔ باتیں بہت سی کرنے والی ہیں اور ٹائم بھاگا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد، ایک اور اس کے ساتھ ایک ملتا ہوا نقطہ میں عرض کر دوں جو اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، موضوع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اہل علم سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے تو محفوظ فرما، اور ان کو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، جو میرا کلمہ ہے کہ تیری توحید اور میری رسالت کا کلمہ جو ہے، اس پہ ان کو قائم رکھنا اور وہ بتوں کی عبادت نہ کریں۔ اب ساری اولاد تو ظاہر ہے اس پہ نہیں رہ سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زخرف آیت 28 کے اندر، اس دعا کا آیت 28 کے ساتھ ذرا ملا کر اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ابراہیم کی دعا کیا ہوا اس کا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ جو ابراہیم نے کلمہ چھوڑا تھا نا، اس کلمے کو ہم نے اس کی اولاد کے اندر باقی رکھا۔ اب ساری دنیا شرک کی طرف چلی جائے، مگر اولاد ابراہیم میں سے کچھ نہ کچھ افراد جو ہے وہ ایسے ضرور باقی رہے مکہ مکرمہ کے اندر کہ جن کے اندر وہ کلمہ باقی رہا، اور اللہ نے ان کے اندر وہ کلمے کو باقی رکھا۔ اس سے مراد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد میں سے وہ لوگ ہیں جن کے اندر کلمہ باقی رہا۔ جب رب فرماتا ہے میں نے کلمہ باقی رکھا، اس کلمے کو جس کو ابراہیم چھوڑ کر گئے تھے، تو پور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ان کے آباء و اجداد سب کو کافر و مشرک قرار دے دینا، یہ قرآن کی ان آیات کے خلاف ہے۔ ابھی انشاءاللہ میں اگلی آیت جو ہے وہ تلاوت کرنے والا ہوں، اس کے بعد میں اس سے پہلے کہ اگلی آیت کو تلاوت کروں، ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آ کر میں یہ اسی مضمون کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ ہاں دنیا کے اندر انبیاء سفارش کرتے ہیں اور آخرت کے اندر کریں گے، اس کا بعد میں آگے انشاءاللہ۔ جی اچھا، وہ میں بریک سے پہلے آپ کو بریک سے آنے سے پر جانے سے پہلے میں بتا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، مشہور دعا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، سارے مومنوں کو بخش دے۔ تو یہ سفارش ہی تو ہے جو ہو رہی ہے۔ اب یہ جو رب جعلنی والی دعا ہے، بعض لوگوں کے اندر جب یہ ان کے خیال میں یہ بات آئی نا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سفارش قیامت کے دن ہوگی، اللہ ان کو اذن دے گا، تو یہ تو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے دعا کے اندر۔ تو جو نماز کی ہمارے انڈیا پاکستان میں جو کتابیں چھپتی ہیں نا، وہ اللہم کما بارک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے بعد یہ رب جعلنی دعا لکھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے غصے میں آ کر کیا کیا کہ بعض لوگوں نے ان کتابوں سے اس دعا کو نکال دیا اور ان دعاؤں کو داخل کر دیا کہ جو دعائیں ذاتی طور پر بندے کے لیے استغفار کرنے والی، جن کے اندر استغفار کی تلقین کی گئی ہے، تو ان دعاؤں کو اللہم انی ظلمت نفسی، یہ کہو میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا بتائیں جو میں اپنی ذات کے لیے کیا کروں۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا تلقین کی۔ اس دعا بتانے کا مقصد تو کچھ اور ہے، میں اس بات میں نہیں جاتا، لیکن یار لوگوں نے اس دعا کو نکال دیا کہ اس میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس سے تو مسئلہ شفاعت ثابت ہوتا ہے، وہ اس سے تو نکال دو، پورے قرآن سے ان آیات کو کیسے نکالیں گے؟ اب میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ان کی سفارش کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ جب وہ سارے مصر میں چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، ان کے والدین بھی ان کے بھائی بھی، تو ان کا جرم تو پہلے ظاہر ہو گیا تھا بھائیوں کا، جب انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اب وہ جو زیادتی ظاہر ہوگی، سارا یوسف علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج پر تم پر کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے، وہو ارحم الراحمین، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد وہ اپنے ابا حضور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کرتے ہیں، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے باپ، اللہ اکبر، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے گناہ بخشوا دیجئے،
گناہ ہم نے کیے ہیں، اللہ سے بخشش آپ مانگیں اور اللہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کرا دیں، انا کننا خاطئین، ہم بے شک خطا کرنے والے ہیں۔ جب بھائی یعقوب علیہ السلام سے یہ کہہ رہے تھے کہ غلطی ہم نے کی، آپ ذرا اللہ سے بخشوا دیں، اگر وہاں کوئی خارجیوں کا ایک بچہ بھی بیٹھا ہوتا تو وہ یعقوب علیہ السلام کو ٹوکتا، منع کرتا، روکتا، اور بھائیوں کو، یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو بھی سمجھاتا۔ وہ کہتا دیکھو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اور وہ فرماتا ہے اِذَا دَعَانْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں۔ گناہ تم نے کیا، معاف اللہ نے کرنا، یہ یعقوب علیہ السلام کہاں سے تمہیں بخشوا دیں گے؟ یہ بخشوا دیں کا لفظ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے نا، جس کو میں یوز کرتا ہوں، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ ہمارے لیے مغفرت چاہیں، بخشوا دیں ہمیں۔ جی آپ اللہ کو کیوں نہیں قریب کر؟ آپ وہ ایک بچہ بھی ہوتا تو وہ ان کو سمجھاتا اپنے نظام کے، اپنے خیال کے مطابق کہ آپ ایسا کریں، آپ سے گناہ ہوا ہے، اللہ قریب ہے، وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، یوسف علیہ السلام کے بھائیو، تم نے غلطی کر دی، ٹھیک ہے، ہو گئی، سجدے میں جاؤ، رو اور اللہ کے حضور توبہ کرو، ڈائریکٹلی اس سے مانگو، معافی مانگو، ڈائریکٹ جاؤ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کو درمیان میں کہاں سے لے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ پر یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام سن رہے ہیں، اور نہ یوسف علیہ السلام نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ کہاں سے بخشوائیں گے، بخشنے والے تو خدا ہے۔ یا انہوں نے یہ کہا، وہ پوچھتا کہ یعقوب علیہ السلام سے پہلے پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اجازت بھی لی ہے کہ نہیں کہ یہ تمہارے لیے دعا کر دیں۔ وہ یہ پیغمبر زادے تھے، غلطی تو ان سے ہوئی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ نے پیغمبروں کو اوپنلی اجازت دی ہوتی ہے، وہ جس کے لیے چاہیں مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، جس کے لیے چاہیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اعتراض نہ کیا، یعقوب علیہ السلام نے اعتراض نہ کیا، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں۔ اب جو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا ان کو، وہ کہنے لگے قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہا ہاں میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں معافی ابھی مانگو، دعا کرو، وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگوں گا، وہ سوفا یعنی ان قریب ہوگا، آئے گا وقت میں معافی مانگوں گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ جب میں نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی ترجمے کے ساتھ پہلی بار، تو میرے ذہن میں بچپن میں یہ خیال آیا کہ یہ کیا ہوا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں دعا کریں، تو میں اپنے بارے میں سوچنے لگا، اگر کوئی مجھے کہے کہ دعا کرو تو میں کہوں گا اللہ تم پر رحم فرمائے، میں تو اسی وقت کر دوں گا، کیونکہ مجھے کیا پتا کہ میں کل تک زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں، اس نے تو دعا کے مجھے کہا تو میں بھی دعا کر دوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے سوفا کیوں کہا کہ ان قریب دعا کر دوں گا؟ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ وہ اس کو انتظار میں کیوں ان کو ڈال رہے ہیں؟ اسی وقت کیوں نہیں کہتے کہ جو ابھی اللہ تم پر رحم کرے؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ سوفا کیوں کہا؟ یہ میرے ذہن میں سوال اٹھا، وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن میں قاضی شوکانی کی تفسیر، جو تفسیر شوکانی فتح القدیر کے نام سے، اس کو پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر اس حدیث کی تفسیر میں جو قاضی شوکانی نے لکھا ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بڑا مزیدار ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوفا کیوں کہا، کہ کیوں دعا کر دوں گا؟ وہ کہنے لگے اصل میں وہ جس دن بچوں نے یہ کہا تھا نا دعا کریں ہمیں بخشوا دیں، دعا کرنے کا لفظ نہیں، میں اس ترجمے کے مطابق جا رہا ہوں کہ وہ بخشوا دیں، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سن لی، اور وہ اتوار کا دن تھا یا پیر کا دن تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں دعا مانگوں گا، وہ اس لیے کہا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ جمعرات کی رات خاص رات ہوتی ہے، اس دن اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایک وہ اللہ کے حضور جب بخشش مانگنے والے تھے تو وہ چاہتے تھے جمعرات کی رات آ جائے تاکہ میں اس رات کو دعا مانگوں، اور جمعرات کی عظمت بھی ظاہر ہو جائے کہ لوگوں جیسے نبی سے دعا کرانا، اولیاء سے دعا کرانا دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، اسی طرح جمعرات کی رات بھی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ یعقوب علیہ السلام نے جو صوفہ کہا وہ جمعرات کی رات کا انتظار تھا۔ امام ترمذی کتاب الدعوات میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی کہ میں کچھ یاد نہیں رہتا مجھے، تو میں بھول جاتا ہوں، تو حضور نے فرمایا
تو اس رات کو دعا کر جس رات کو یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو میرا یہ بائی چانس یہ بات رستے میں آ گئی، کیونکہ ہم جب جمعرات کو ختم یا محفل کرتے ہیں تو بعض جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں نا، وہ انہوں نے ہمارا نام جمعراتیہ ڈالا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جمعراتیہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح سے وہ جمعرات کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جمعرات کی رات کی تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ میری یہ کتاب ہے انگلش کی انڈرسٹینڈنگ دعویٰ، اس کے اندر میں نے اس کو بڑی وہ تمام احادیث کو اس کے اوپر جمع کیا ہے، اس وقت اس کا وقت نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، یہ بھی دعا تھی۔ اب میں وہ دوسرے انبیاء کے بعد دیگر دعاؤں کو چھوڑ رہا ہوں۔ آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر استغفار کی، مغفرت کی، شفاعت کی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام اجازت دی ہے، اور یہ نہیں کہا یہ اور فلاں، جیسے وہ میں پڑھ آیا ہوں پیچھے لاسٹ ویک میں نے حوالے پڑھے تھے اس کے، جو ان کے یہاں تصور ہے وہ نہیں۔ یہ مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ 64 سورۃ النساء کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سبحان اللہ، اور جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو وہ تیرے پاس آ جائیں۔ جو یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کے اوپر ہے تیرے پاس آ جاتے، یہ ماضی کے ساتھ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جب لفظ از آئے تو وہ ماضی کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں جب از آئے تو وہ صرف ماضی کے لیے نہیں، مستقبل کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یہاں از ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جب ملائکہ ان مشرکوں کی روحوں کو نکال رہے ہوں گے، تو اس پر انشاءاللہ یہ از کا یہاں جو بڑا ایک وزنی اعتراض کیا جاتا ہے، وہ شور ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر، جب میں قبر کے موضوع پر گفتگو کروں گا تو وہ ساری آیات انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تلاوت کروں گا۔ یہ میں نے ایک اشارہ دے دیا کیونکہ انہوں نے ترجمہ اس کے اپنے ذہن کے مطابق کیا، چلو میں اسی کو فالو کر لیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں اور تیرے پاس آ جائیں۔ اب ظلم جو ہے اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ کوئی بھی ظلم کرنے والا آ جائے اور وہ اللہ کے فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تیرے پاس آ کر، واستغفر لہم الرسول، اور رسول اللہ کے رسول، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعا کر دیں۔ اب جب گناہ اس نے کر لیا تو اللہ سے معافی مانگ لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید دعا کرانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ میں مسئلہ سفارش اور شفاعت لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ واستغفر لہم الرسول، اور رسول ان کے لیے دعا کریں، اور لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً آپ بخشنے والا پائیں گے۔ اس آیت کے اوپر بہت دفعہ میں نے اس کو پہلے بھی تلاوت کیا ہے، ایک بات میں یہاں اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی کسی کا جرم کرے تو وہ معافی اس سے طلب کرتا ہے جس کا جرم کیا جائے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگنے سے پہلے جاؤ کا، وہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں آئیں۔ انہوں نے جرم تو کیا، جو انکار کیا، جو مخالفت کی، وہ تو خدا کے احکام کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے در مصطفیٰ پر کیوں بھیجا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتانا چاہتی تھی کہ لوگوں، میرا در اور میرے حبیب کا در دو نہیں ہے، چونکہ میں تمہیں ان کے پاس بھیج رہا ہوں سفارش کے لیے، شفاعت طلب کرنے کے لیے، ان سے شفاعت کا طلب کرنا سمجھو کہ تم نے مجھ سے ہی معافی مانگی ہے، لیکن ان کی معافی سے تو تمہاری قبولیت کے اسباب جو ہیں وہ جلد ہو جائیں گے، معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ میرا اور ان کا در دو در نہیں ہے، وہ ایک ہی در ہے۔ آگے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، دوسری آیت میں پڑھنے والا ہوں، نا جی اپنے لیے آپ دعا کریں، کسی سے آپ کیوں دعا کراتے ہیں؟ آپ اپنے لیے خود دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے گھر میں کراچی سے ایک مہمان آئے، تو وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور لیکن تھے وہ خارجی، تو ہمارے گھر میں آئے تو مہمانی کے طور پر ہم نے ان کے مہمان نوازی کی، تو میری بیوی نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا کہ دور سے مہمان آئے ان کے لیے بنایا۔ تو جب کھانا کھا لیا
تو میری بیوی نے، وہ چونکہ صاحب دوسری روم میں تھیں، تو میری بیوی نے ان سے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ عورت جو کراچی میں ہمارے گھر میں آئی تھی وہ تو چیخ پڑی، سکریمیں، وہ کہنے لگی آپ اپنے لیے خود دعا کریں، ہم آپ کے لیے کیوں دعا کریں، اللہ تمہاری نہیں سنتا، اللہ تو سب کی سنتا۔ خیر وہ میری اہلیہ بیچاری خاموش ہو گئی اس بات کے اوپر کہ مہمان ان کو میں کیوں کہوں، آگے سے وہ یہاں رک جاتی تو بہتر تھا۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگی آپ اپنے لیے دعا کریں خود، اللہ قبول کرتا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے نبیوں ولیوں کے پیچھے بھاگنے کی کہ ان سے جا کر دعائیں کرتے ہو، تمہاری خدا نہیں سنتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس بات سے وہ بڑی ناراضگی اور غصے میں آ گئے۔ تو جب ان سے کہا جاتا نا کہ کسی سے دعا کرانا، تو یہ بھی ان کو ایک بات چڑ ہے، اس بات سے اوپر بھی، تو اس بات سے بھی چڑ ہے، لیکن آپس میں جب بات ہو تو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے دعا کریں دعا کریں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اپنوں سے اگر دعا کرانی ہو جن کو وہ مانتے ہیں تو پھر بات ٹھیک ہے، لیکن اگر انبیاء اولیاء صالحین ان کی بات آئے تو پھر وہ چڑ جاتے ہیں۔ اب جو میں آگے آیہ کریمہ پڑھنے لگا ہوں، اس آیت کو سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ یہ 99 آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان میں سے کچھ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، سبحان اللہ۔ وہ جو ایماندار لوگ ہیں وہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کے مال خرچ کرنے کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ قربات عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اور وہ قرب کیسے ملے گا؟ اور دوسرا ان کا سبب یہ ہے کہ وہ صلوات الرسول، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارا مقصد خدا کا قرب حاصل کرنا ہے نا، وہ قرب خدا کا ملتا ہی تب ہے جب مصطفیٰ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ وہ صلوات الرسول، وہ حضور کی دعائیں لینے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی نیکی کرنا، ان کا خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اس کا معنی مقصد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی دعا کے مستحق بن جائے۔ جب ان کی اس خاص پاکیزہ نیت اور ان کی کمال درجے کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمانا چاہا، وہ جانتا تو تھا ہی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آیت دے کر بھیجا، اور اگلی آیت وہ 103 ہے اسی سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تیری دعائیں لینے کے لیے، کہ تو ان کے لیے دعا کر دے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے وہ جو صدقہ ہے وہ آپ لے لیں، ان کے ظاہر کو اور ان کے باطن کو پاک اور صاف کر دیں، اس کے ساتھ جو نیت لے کر آئے ہیں، جو انہوں نے صدقہ کیا ہے، ان کا صاف ہو جائے۔ وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، سبحان اللہ۔ اور تو ان کے لیے دعا کر دے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو خواہش لے کر یہ آئے ہیں کہ تو ان کے لیے دعا کر، اب تو ان کے لیے دعا کر دے۔ ان صلاتک سکن لہم، تیری دعائیں تو تیری دعا تو دلوں کا چین اور قرار ہے، سبحان اللہ۔ یعنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، ان کی سفارش، ان کی دعا، یہ دلوں کا چین ہے اور خدا کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ قرآن یہ کہے کہ حضور سے جا کر دعا کرائیں، اور ہمارے دوست کہیں نہ اپنے لیے کر لیں، خدا سب کی سنتا ہے۔ ہاں، خدا سب کی سنتا ہے۔ میرے ایک فاضل دوست کہا کرتے ہیں خدا سب کی سنتا ہے پر ایک جیسی تھوڑی سنتا ہے، کسی کی زیادہ سنتا ہے، کسی کی کم سنتا ہے، کسی کی اسی وقت سنتا ہے، کسی کی دعاؤں کو لائن میں لگا دیتا ہے، پر اپنے انبیاء صالحین کی جب وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ وہ ساتھ سوالات بھی کلیئر ہو جائیں جن کے اوپر میں آگے جا کر انشاءاللہ گفتگو کرنے والا ہوں۔ جب وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، سکون قلب اور قرب خداوندی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ غلاموں کے لیے حکم الہی، یہ سورہ
آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 159 ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پھر اللہ کی رحمت کے سبب سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ واقعہ احد جو ہے پیچھے سے وہ آیات آ رہی ہیں کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو ہوتا اور سخت دل ہوتا تو یہ لوگ جو تیرے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں یہ بھاگ جاتے۔ میں یہ سارے منگتے جو تیرے پاس آتے ہیں نا، یہ مفہومی ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منگتے تیرے پاس جو آتے ہیں طلب کرنے کے لیے، یہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ تو اخلاق کریمہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، تو نرم دل ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو نرم دل ہے اور تو رحمت للعالمین ہے، تو سراپا رحمت ہے، اس لیے یہ تیرے پاس آتے ہیں۔ تو کیا کر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ غلطیاں کرنے والے جب تیرے پاس آئیں کہ احد میں انہوں نے غلطی کر دی تھی، فاعف عنہم، ان کو تو معاف کر دے۔ اب یہ جو فاعف عنہم ہے نا، سبحان اللہ، یہ بڑا خاص لفظ ہے۔ عفو اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے فاعف عنہم، بلکہ یہ لفظ تو حضور کی امتیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ایک میری خواہش ہے ناظرین، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو پورا فرمائے۔ یہ ازالہ شبہات میں پروگرام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ ایک میرے ذہن میں ٹاپک ہے بڑی دیر سے کہ میں اس پہ کچھ لکھ سکوں یا نور ٹی وی کے اوپر میں اس کو بیان کر سکوں ان شبہات کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہیں ان کا قرآن کے اندر کیا بیان ہے، اس کو میں بیان کر سکوں۔ اللہ اپنی رحمت سے مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے سوائے جو معبودیت والے نام ہیں وہ معبود ہے، اس کے علاوہ جتنے رنگ ہیں اپنے ناموں کے اندر وہ سارے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے ہیں، وہ میں بیان کروں۔ اس آیت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ یہ ٹائم بھاگا جا رہا ہے اور بہت قریب ٹائم ہو رہا ہے۔ آگے سورۃ النور کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مومن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ تیرے پاس تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ اس وقت جاتے نہیں ہیں حتیٰ یستاذنوا، جب تک تو انہیں جانے کی اجازت نہ دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان کو اجازت دے دو، ان مومنوں کو جب وہ جائیں، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اور جب وہ تجھ سے اجازت لیتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور وہ کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو تو جسے چاہے اجازت دے دے۔ یہ آیت کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر خاص لفظ ہے کہ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے حبیب تیری مرضی کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ تفہیم القرآن اور کشف الشبہات قاعدہ جلیلہ اور سب عبارتوں کا اس آیت کے اندر جواب ہے کہ فاضل، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، وہ ایک بار کہا جائے گا وہ اس کے پاس جائیں، اذن عام تھوڑا ہے، اس آیت کے اندر اذن عام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے حبیب ہم نے تیری مرضی کے اوپر چھوڑ دیا۔ ہے کاش صاحب تفہیم القرآن ان الفاظ کے اوپر غور کرتے کہ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، کہ اے حبیب ہم نے تمہیں کھلی چھٹی دے دی ہے، تمہیں اذن عام دے دیا ہے، تمہیں اجازت دیتی ہے، جس کے لیے تو چاہے ان کو اجازت دے دے۔ اور آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ مِنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور پھر آپ کو کھلی چھٹی ہے اے میرے حبیب، جس کے لیے آپ چاہیں اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا، ان کے لیے سفارش، ان کے لیے شفاعت کر دیں، تمہیں کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ وہ لاسٹ ویک میں نے جب وہ عبارت پڑھی تو میں نے کہا تھا کہ وہ کتنے غصے میں ہیں، انہوں نے کہا کہ نبیوں ولیوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی کہ جس کے لیے چاہیں دعا کر دیں۔ ہاں، آپ کو یہ بات اگرچہ ناگوار گزرتی ہے مگر اللہ کا جو اپنے محبوب سے پیار ہے اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء صالحین کو کھلی چھٹی دیتا ہے کہ وہ جس کے لیے چاہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں
قیامت کے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا مستحق بنائے۔ اس سے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے اختیار اور اذن عام کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ آگے جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، چند آیتیں میں جو اور تھیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں چاہے وہ ٹائم بہت ہی قریب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک تعریف فرمائی، اور یہ سورہ حشر کے اندر ہے اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ لوگ جو بعد میں آئے۔ کیا مطلب کہ جو لوگ بعد میں آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد یعنی لیٹ صحابہ، ایک تو ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کے بعد جو ایمان لائے، یا ان کے والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی جو ان کے بعد آئے، سب کا بیان اس آیت کے اندر ہے۔ وہ صحابہ ہوں، بعد والے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین، اور باقی کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں وہ من بعدہم میں شامل ہیں، جو بعد میں آئے۔ ان کا وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ دعا اللہ کے حضور کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ایک تو ہمیں بخش دے، اور یا اللہ جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے دنیا سے سلامت چلے گئے، مسلمان چلے گئے، مسلمان جو ہم سے پہلے چلے گئے، یا اللہ تو انہیں بھی بخش دے۔ یعنی اپنے لیے بھی دعا اور ان کے لیے بھی دعا۔ اب قرآن کریم میں جتنی دعائیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری دعائیں جمع کے صیغوں کے ساتھ آئی ہیں کہ ربنا آمنا فاغفر لنا، ایسی دعائیں ہیں ساری۔ بلکہ سورہ طٰہٰ کے اندر میں اب اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے سجدہ کرنے کے بعد، انہوں نے جب دوسرے جہان کو دیکھ لیا، جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا سجدے کے اندر، اب وہ جو سجدے سے اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کی بخش دے۔ وہ جمع کی صیغے کے ساتھ اس کی بات کر رہے ہیں، یعنی اپنے لیے دعا اور دوسروں کے لیے دعا، اسی کا نام سفارش ہے۔ یہ ملائکہ بھی کرتے ہیں، انبیاء بھی کرتے ہیں، صلحاء بھی کرتے ہیں، اس جہان میں بھی کرتے ہیں، وہ برزخ میں بھی کرتے ہیں، اور قیامت کو بھی کریں گے۔ اسی کا نام شفاعت ہے۔ اس جہان کے اندر شفاعت کا حق ہونا، اور اس کا میں نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آخرہ کا بیان ہوگا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔